बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैंने तो हमेशा ये कहा कि इमरान ख़ान किसी ऐसी पोजीशन में नहीं है कि फ़ौज को या हुकूमत को मुज़ाकरात पर मजबूर कर सके। लेकिन आपने देखा होगा कि टीवी चैनल्स पर बैठे हुए पीटीआई के महान तज्ज़िया कार जो टीवी शोज़ के मेज़बान हैं और फिर उनमें शिरकत करने वाले पीटीआई के अरकान, रहनुमा, तर्जमान और सहाफ़ी, इन सब का एक एका था। और वो तकरीबन मेरा ख़्याल है कि महीने से ज़्यादा अरसा हो गया उनके इस किस्म के प्रोग्राम सुनते या देखते हुए। प्रोग्राम तो मैं नहीं सुनता, क्लिप देखा करता हूँ, जो क्लिप अपलोड होते हैं ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर, तो वो क्लिप देखकर उनका बात का खुलासा समझ में आ जाता है। तो वो ये रट लगाए हुए थे कि इमरान ख़ान और फ़ौज दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बैठे हैं और जो पहले पलक झपकेगा वो मारा जाएगा। ये उनका मौक़िफ़ था और ये उनका ऐलान था। और वो ये बावर कराने की कोशिश कर रहे थे कि फ़ौज की आंख पहले झपकेगी और हमारा कप्तान जीत जाएगा। और मैंने हमेशा इनकी इस थ्योरी का मजाक उड़ाया और हमेशा यही कहा कि इमरान ख़ान ऐसी पोजीशन में है ही नहीं कि वो फ़ौज को तो क्या हुकूमत को भी मुज़ाकरात पर मजबूर कर सके। हुकूमत को मुज़ाकरात पर मजबूर करने वाली सियासी जमात वो होती है जिसके पास स्ट्रीट पावर हो, जो बाज़ार बंद करने की सलाहियत रखती हो, जो चौकों और बाज़ारों को जाम करने की सलाहियत रखती हो, जो लोगों को सड़कों पर लाने की सलाहियत रखती हो, और जो दबाव डालने के मुख्तलिफ़ तरीक़े सियासत में मुतारिफ़ हैं या राइज हैं, उनको इस्तेमाल करना उसे आता हो और उसकी सलाहियत भी हो। पीटीआई में इनमें से कोई भी सलाहियत नहीं है। इसने जितना भी दबाव पैदा करना होता है वो उसके लिए मीडिया को इस्तेमाल करती है, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, सोशल मीडिया के दूसरे चैनल हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। यहाँ ज़मीनी तौर पर मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि एक अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान का प्रिंट मीडिया अगरचे पहले के मुकाबले में उसका हुजम कम हो गया है, लेकिन उसने मजमूई तौर पर ज़िम्मेदाराना किरदार अदा किया है और वो पीटीआई के इस गंदे खेल में पार्टनर के तौर पर सामने नहीं आया। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे वो कोई सबसे बड़ा ग्रुप हो या चाहे सबसे छोटा ग्रुप हो, उनकी अक्सरियत ये है वो इमरान ख़ान के हाथों में खेल रही है, क्योंकि मालकान से लेकर शोज़ के मेज़बानों तक की भारी अक्सरियत का ताल्लुक़ उसी ग्रोह से है जो पाकिस्तान में अनारकी फैलाना चाहता है और श्रीलंका बनाना चाहता है और हर सूरत पर इमरान को फातेह करार दिलवाना चाहता है। तो बहरहाल इन एंकर पर्सन से, इन मीडिया पर्सन से, इन तज्ज़िया नगारों से अब मेरा सवाल उनकी थ्योरी के ऊपर बेस करते हुए, अगर उनकी थ्योरी को दुरुस्त मान लिया जाए, जो कि नहीं है, तो उनकी थ्योरी पर बेस करते हुए उनसे ये सवाल करना चाहिए कि आप बताओ किसने पहले आंख झपकी, कौन पहले नीचे गिरा। आंख झपकने वाला मसला तो छोटा है, पहले कौन गिरा अंदाज़ा कीजिए। चंद दिन तक पहले यही एंकर पर्सन और यही सारे इनके मीडिया तर्जमान इस बात पर खुशी इज़हार कर रहे थे कि देखो इमरान ख़ान कैसा डट गया। उसने ये जो कहा है कि मेरे मुज़ाकरात सिर्फ़ फ़ौज से होंगे, सियासतदानों से मुज़ाकरात में नहीं करूँगा। और उसकी दो वजूहात बताई जाती थी और उसी पर डंके पीटे जाते थे। एक तो ये है कि फ़ौज असल में इक़्तिदार की मालिक फ़ौज है, फ़ौज के पास सारी ताकत है, इख्तियार उसके पास है, सियासतदानों के पास तो कोई इख्तियार ही नहीं। और दूसरे ये कि सियासतदान तो चोर और डाकू हैं और चोरों और डाकुओं से मुज़ाकरात मैं किसी कीमत पर नहीं करूँगा। ये इमरान ख़ान का मौक़िफ़ था। बल्कि एक मरतबा मुझे याद है उसने किसी तकरीर में ये भी कहा था कि इन चोरों और डाकुओं से मुज़ाकरात करने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। तो ये डंका पीट मीडिया पर्सनस यही कहते थे कि इमरान ख़ान डट गया है, वो सियासतदानों से उसे मुज़ाकरात करनी नहीं चाहिए, सियासतदानों से मुज़ाकरात की कोई लॉजिक ही नहीं है, मुज़ाकरात अगर होंगे तो फ़ौज से होंगे। और देखिए कौन पहले आँख झपकता है। और फिर आपने देखा कि किसने पहले आंख झपकी और इस आंख झपकने और गिरने के जो मरहले हैं वो भी बड़े दिलचस्प हैं। मसलन इसने पहले तो ये कहा कि सिर्फ़ फ़ौज से मुज़ाकरात होंगे, सियासतदानों से मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये कह रहा है कि सियासतदानों से मुज़ाकरात होंगे। और मैंने पिछले हफ्ते ये ख़बर दी थी अपने प्रोग्राम में कि इसने अपने
پارٹی کے رہنماؤں سے کہہ دیا ہے کہ مذاکراتی مقصد حاصل کرنے کے لیے سلسلہ ہائے جنبانی سیاسی جماعتوں سے شروع کر دیے جائیں تاکہ مذاکرات کی فضا بنے۔ پھر جب سپریم کورٹ میں بعض ایک یا دو ججوں نے کہا کہ بلکہ میرا خیال ہے ایک ہی جج نے کہا تھا کہ آپ کو پارلیمنٹ میں جا کر سیاستدانوں سے مذاکرات کرنے چاہیے، تو یہ تو دراصل ایک تھپڑ تھا عمران خان کو کہ تمہاری جو سیاست ہے وہ غلط ہے۔ سیاست کا اصول یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جا کر جو پارلیمنٹ کے اندر قوتیں موجود ہیں ان سے مذاکرات کرو۔ تو خیر کل میں نے اس پر تبصرہ کیا کہ اس نے کٹے کی دم پکڑ لی ہے، یعنی سپریم کورٹ کا بہانہ بنا کر یہ مذاکرات کے لیے تیار ہو گیا ہے، لیکن اب صورتحال زیادہ کلیئر ہو گئی ہے اور اب اس نے گوہر جان کی بات کو اگر درست مانا جائے تو وہ تمام سیاستدانوں سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے، اگرچہ اس نے اپنی پارٹی سے کہا ہے کہ پریارٹی اس طرح رکھو کہ پہلے پیپلز پارٹی سے مذاکرات ہوں پھر حکومت سے مذاکرات ہوں۔ اچھا، دوسری بات، کل تک اس کا سٹینڈنگ آرڈر یہ تھا اپنے پارٹی ورکروں کو، اور جو قیادت ہے ان کی، جو پجوتے شدوتے 3-4 پجوتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے، مجھے تعداد یاد نہیں ہے، مجھے تو ان کی ساری شکلوں سے پجوتے ہی لگتے ہیں، سارے ایک سے ایک پجوتا بیٹھا ہوا ہے۔ تو ان کو یہ ہدایت کی تھی کہ ہم مذاکرات مشروط کریں گے، اور شرطیں بڑی مزے کی تھی، باقی شرطوں کو چھوڑیے۔ ایک شرط یہ تھی کہ ہمیں ہمارا چوری ہونے والا مینڈیٹ واپس کیا جائے، یعنی جن 88 سیٹوں پر ہمیں ہرایا گیا ہے وہ ہمیں واپس کی جائیں، اس کے بعد مذاکرات ہوں گے۔ اور یہ ایسی مضحکہ خیز شرط تھی کہ اس کو پارٹی کے رہنماؤں نے بھی عمران کی توجہ نہیں دلائی کہ یہ کیا آپ ہذیان بک رہے ہیں، آپ کے ہوش ٹھکانے تو ہیں۔ مثلا 88 سیٹیں اگر اس کو واپس مل جائے، 82 سیٹیں اس کے پاس موجود ہیں، تو اس کے پاس تو قومی اسمبلی میں ہو جائیں گی 170 سیٹیں۔ 170 سیٹوں کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اس کی، جب اس کی حکومت آ گئی تو پھر یہ مذاکرات کی شرط کہاں جاتی ہے، پھر کس سے مذاکرات ہوں گے، پھر کس بات کے مذاکرات ہوں گے؟ یعنی پہلے مجھے کرسی دلاؤ اور 170 سیٹیں دو، اور 170 کے اوپر جو مخصوص نشستیں بنتی ہیں 30-37 وہ بنتی ہیں، گویا کہ 204 سیٹوں کے ساتھ میری واپسی کا بندوبست کرو، پھر میں تم سے مذاکرات کروں گا۔ اس کے بعد مذاکرات کے لیے کیا رہ جاتا ہے جس پر اس نے مذاکرات کرنے تھے؟ تو ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اب اس نے یہ شرط حذف کر دی ہے اپنی پارٹی رہنماؤں سے، جو اس نے بات کی ہے اس میں کہا ہے کہ یہ شرط رہنے دو۔ 3-4 دن کے بعد اس کو 3 دن کے بعد اس کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ میں کیا مذہب کا خیز شرط لگا رہا ہوں، اور ویسے 88 سیٹیں جیتنے والا، 88 سیٹیں ہم سے چھینی گئیں، یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ جس پر کوئی بھی ہو تو اس کو شرم آنی چاہیے، لیکن عمران خان جس دن پیدا ہوا تھا اس دن شرم کا ناغہ تھا، تو اس لیے اس بے شرم کو شرم نہیں آتی۔ دھاندلی تو دوسروں کے ساتھ ہوئی ہے، اس کو تو سیٹیں جو ملی ہیں وہ اس کی حقیقی عوامی مقبولیت سے زیادہ سیٹیں ملی ہیں اس کو۔ تو اب یہ لیٹ گیا ہے، گر گیا ہے۔ وہ کل مجھے ایک فون آیا اور اس نے ذرا عوامی انداز میں کہا، ابھی سنجیدہ تبصرے میں عوامی انداز کا حوالہ دینا اتنا مزیدار بھی نہیں ہے، لیکن تھوڑا بہت مزیدار تو یہ ہے کہ اس نے کہا کہ جناب نیا نعرہ یہ بنا ہے کہ اکو رولا پہ گیا، اکو رولا پہ گیا، عمران لمحہ پہ گیا۔ میں نے کہا کہ مزیدار نعرہ تو ہے، لیکن عمران تو بہت پہلے کے لمحہ پڑا ہوا ہے۔ فوج کے ساتھ جو مذاکرات کی اپیلیں کرتا تھا تو اس ہر اپیل کی بنیاد یہی ہوتا تھا کہ مجھے جیل سے باہر نکالو، میں مارا گیا، یعنی جیل کے اندر یہ تنگ ہے۔ یہ ایک جھوٹ چونکہ پورا الیکٹرانک میڈیا اس کی پشت پر ہے، اس لیے یہ جھوٹ عوام میں پھیلا دیا گیا ہے کہ عمران خان جیل میں ٹوٹا نہیں ہے، جھکا نہیں ہے۔ اب دیکھ لو عمران خان کا حال کیا ہوا ہے کہ وہ ساری شرطیں برتے چھوڑ کر سارے یو ٹرن مات کر دیے ہیں۔ اب یہ اتنا بڑا یو ٹرن لیا، اب سیاستدانوں سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اچھا، اب حکومت کی طرف سے رد عمل آنے والا ہے۔ حکومت تو پہلے ہی کہتی تھی کہ بھئی سیاستدانوں سے مذاکرات کرنے چاہیے، لیکن اس میں پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ مذاکرات کن امور پر ہوں گے۔ ایک بات اس میں بڑی واضح ہے اور بڑی کلیئر ہے کہ یہ جو 9 مئی کا معاملہ ہے یہ مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہو سکتا۔ مذاکرات کے ایجنڈے میں یہ بات شامل ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، یعنی یہ پی ٹی آئی کی طرف سے اگر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے تو اسے ثبوت دینا پڑیں گے، اور ثبوت دے کر پھر اس پر بات ہو سکتی ہے کہ 9 مئی میں کچھ ایسے لوگ بھی پکڑے گئے ہیں جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں تھے، بے گناہ تھے، ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ موقع پر بھی موجود نہیں تھے،
اور انہوں نے کوئی ایکٹیولی ایسا کردار ادا نہیں کیا، تو اس پر تو شاید بات ہو سکتی ہے۔ دوسرا ان کا مطالبہ ہے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے 9 مئی کا، وہ نہیں بنے گا، کیونکہ سب کچھ چھان پھٹک کے بعد تفصیلات کے ساتھ پورا اسٹڈی رپورٹ جو ہے وہ بن چکی ہے کہ 9 مئی کس کے حکم پر ہوا، کس کی ہدایات پر ہوا، پلان کس نے بنایا، کس نے عمل درآمد کرایا، یہ مراسل کیوں چھپا ہوا ہے؟ کیونکہ یہ چیف امپلیمنٹر تھا 9 مئی کے واقعات کا، ماسٹر مائنڈ عمران خان تھا اور چیف امپلیمنٹر یہ تھا، اور اسی لیے وہ چھپا ہوا ہے کیونکہ اس کو خطرہ ہے، اگرچہ یہ خطرہ غلط ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ ہوگا، اس کو خطرہ ہے کہ میں اگر باہر آیا تو فوج مجھے نہیں چھوڑے گی، وہ مجھے گرفتار نہیں کرے گی بلکہ کوئی پولیس مقابلہ ٹائپ ظاہر کر کے مار دے گی، جان سے مار دے گی۔ اس لیے یہ خوف اس کے اندر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کردار ادا کیا اور وہ کتنا گھناؤنا اور کتنا ناقابل معافی کردار ادا کیا ہے، اس لیے وہ باہر نہیں آ رہا۔ اور اس کا یہ شبہ جو فوج پر ہے یہ غلط ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوگا، لیکن یہ کہنا، یہ سوچنا، پارٹی رہنماؤں کو یہ بتانا کہ یہ مجھے مار دیں گے، یہ غلط ہے۔ تو 9 مئی کے واقعات پر اس حد تک بات ہو سکتی ہے کہ جو واقعتاً اس میں ملوث تھے ہی نہیں ہیں لیکن پکڑ لیے گئے ہیں، اور اس پر ہو سکتی ہے بات۔ اس کے علاوہ 9 مئی کے معاملات پر بات نہیں ہوگی اور نہ ہی جوڈیشل کمیشن بنے گا۔ بات ہو سکتی ہے کہ دھاندلی کی تحقیقات کرا لی جائے، اور دھاندلی کی تحقیقات اگر ہوئیں تو اس میں نقصان ہوگا عمران خان کا، کیونکہ اس میں مولانا فضل الرحمان کا جو ایشو ہے وہ بھی سامنے آنا ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے، پی ٹی آئی کو بھی پتہ ہے، حکومت کو بھی اور فوج کو بھی اور اب عوام کو بھی پتہ ہے کہ پختونخوا میں جو حقیقی دھاندلی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے JUI کے خلاف۔ مسلم لیگ کے خلاف بھی دھاندلی ہوئی ہے لیکن وہ 1 سیٹ تک محدود تھی، صرف 1 سیٹ۔ پختونخوا میں مسلم لیگ واقعتاً مقبولیت کے میدان میں بہت پیچھے رہ گئی ہے، اور اس کی وجوہات ہمیں پتہ ہیں کہ مسلم لیگ کے قائد نواز شریف ان ایکٹیو رہے، مریم نواز صاحبہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو نہیں تھی، انہوں نے اگر کوئی جلسے ولسے کیے تو زیادہ تر انہوں نے پنجاب میں کیے، پختونخوا کی طرف توجہ نہیں کی، سندھ کی طرف بھی توجہ نہیں کی۔ یہ 2 صوبوں کو مسلم لیگ نون کی قیادت نے نظر انداز کیے رکھا۔ اور بلوچستان کا میں نام اس لیے نہیں لیتا کہ وہ تو ہمارا صوبہ ہے ہی نہیں، مجھے یہ لگتا ہے وہ تو پاکستان کا حصہ ہے ہی نہیں، وہ تو ہمارا ایک علاقہ ہے جو ہمارے پاس ہے۔ وہاں نہ کوئی حکومت ہے، نہ کوئی ایڈمنسٹریشن ہے، نہ وہاں کوئی قانون ہے، نہ وہاں کوئی ضابطہ ہے، نہ وہاں کسی کی رٹ ہے، پتہ نہیں وہ کیا سسٹم ہے اب جو بلوچستان میں چل رہا ہے۔ تو 3 صوبے رہتے ہیں، 3 صوبوں میں سے 2 صوبے نواز شریف صاحب نے یا مسلم لیگ کی قیادت نے نظر انداز کیے رکھے، اور دونوں صوبوں میں پھر آپ نے جو دیکھا یہی حال ہونا تھا۔ کراچی سندھ میں کوئی مسلم لیگ کا امیدوار نہیں جیت سکا، اور پختونخوا میں بس 1-2 سیٹیں ملی ہیں ان کو، اور 1 سیٹ پر دھاندلی ہوگی۔ اگر دھاندلی نہ ہوتی تو 1 سیٹ اور مل جاتی، اس سے زیادہ نہیں تھا۔ اب وہ پتہ نہیں نواز شریف صاحب دوبارہ ایکٹیو اگر ہوتے ہیں، جب بھی ہوتے ہیں، تو وہ پختونخوا کی طرف توجہ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو یہ دھاندلی والا مطالبہ مانا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو باتیں ہیں کہ 9 مئی کی معافی، چوری شدہ مینڈیٹ کی معافی، اس کو تو خود عمران خان نے، وہ مینڈیٹ والا ایشو تو خود عمران خان نے ختم کر دیا ہے کہ اس کو تو اب رہنے ہی دو۔ اب حکومت باقی معاملات پر جو ایجنڈا بنائے گی، ظاہر ہے اگر حکومت آمادگی ظاہر کرتی ہے، لیکن آمادگی ظاہر تب ہوگی جب پی ٹی آئی کے مذاکرات کار حکومت سے باقاعدہ رابطہ کریں گے۔ ابھی تک انہوں نے رابطہ کیا نہیں ہے، شاید آج ہو جائے یا کل ہو جائے، ابھی تک کوئی باقاعدہ رابطہ نہیں ہوا۔ ابھی تو صرف وہ ایک فضا بنانے کے لیے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ تمام جماعتوں سے مذاکرات ہوں گے، اور اس میں ایک مزے کی بات ہے، اس پر بھی میں آتا ہوں۔ اس کے بعد حکومت رد عمل دے گی، اور حکومت کا جو معاملہ ہوگا وہ زیادہ تر یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے سیاسی اصلاحات، انتخابی اصلاحات، فلاں اصلاحات ہم یہ کر لیتے ہیں۔ اور بجٹ کے مسئلے پر بھی عمران خان کی تمام کوششیں ناکام ہوئی ہیں۔ کل آپ نے دیکھا کہ داسو ڈیم کے لیے ورلڈ بینک نے بھی $1 ارب کا قرضہ منظور کر لیا ہے، اور یہ چین کا دورہ ناکام ہونے کا بہت غل مچا رہے ہیں۔ چین کی طرف سے کوئی ناکامی والا تاثر نہیں ہے، چین کی طرف سے البتہ ایک یعنی تحفظات کے حوالے سے ایک بات ان کے سامنے سے ان کی طرف سے جو آتی ہے وہ اشارہ دیتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب
اسٹیئرنگ سنبھالے تاکہ سی پیک پر جو ہمیں خدشات ہیں، کیونکہ ابھی تک عمران خان کو گئے ہوئے 2 سال سے زیادہ ہو گئے اور ابھی تک سی پیک پر کام شروع نہیں ہو سکا، تو ان کا خیال ہے کہ اگر نواز شریف صاحب میدان میں آتے ہیں تو یہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ رہا مذاکرات کا مسئلہ، اور مزے کی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ میں دوسروں کو معاف کرتا ہوں۔ یہ اسی طرح کا مغالطہ ہے جس طرح کا مغالطہ یہ پیدا کرنے کی کوشش اب کی جا رہی ہے۔ یہ کہتے ہیں نا عمران خان بڑے کارڈ کھیلتا ہے، جب اس نے کہا تھا کہ فوج سے مذاکرات کروں گا اور کسی سے نہیں کروں گا، تو تب بھی یہ ماسٹر کارڈ تھا، اور اب وہ سیاستدانوں سے مذاکرات پر تیار ہو گیا، تو اب بھی یہ اس کا ماسٹر کارڈ ہے۔ اور اب تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ حکومت مطالبہ کر رہی تھی، عمران خان مان نہیں رہا تھا، اب مان گیا ہے، اس کا دل نرم پڑ گیا ہے، حالانکہ اس کا دل بھیڑ ہو گیا ہے، اس کا دل بکری ہو گیا ہے۔ تو اب یہ ساتھ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ معاف کر دیا بھائی، تمہارے معاف کرنے یا نہ معاف کرنے کا تو ایشو ہی کہاں ہے؟ ایشو تو یہ ہے کہ تمہیں معاف کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ بطور سیاسی پارٹی تو مذاکرات کرو، لیکن بطور کرمنل جو تمہارا جرم ہے 9 مئی والا، وہ معاف نہیں ہوگا۔ اور وہ جو اس کے بعد اس نے 2 ٹویٹ پے در پے 1971 سقوط ڈھاکہ شیخ مجیب الرحمن کے حوالے سے کیے، اور جس میں اس نے ذہن کا اندر کا گند باہر نکالا اور پاکستان کے 2 ٹکڑے ہونے کی 3 ٹکڑے ہونے کی پھر بات کی، تو اس پر معافی نہیں ہوگی۔ تو تم معاف مت کرو، تم معافی مانگو، اور معافی یہ اندرون کھانا مانگ ہی رہا ہے۔ اچھا، اب ایک ایشو اور ڈیولپ ہو رہا ہے، وہ جس کی طرف میں نے 4-5 دن پہلے اشارہ کیا تھا کہ نواز شریف صاحب کو ذہن بنا چکے ہیں کہ انہوں نے دوبارہ وزیر اعظم بننا ہے، اور اس ذہن میں کچھ مزید اب وضاحت یعنی صورتحال واضح ہو گئی ہے، لیکن اس میں نا ابھی 2-3 چیزیں دیکھنا ہوں گی، اور وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا رویہ کیا ہوگا، کیونکہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ الیکشن سے پہلے، بلکہ نگران حکومت بننے سے بھی پہلے جو 16 ماہ کی حکومت آئی تھی، اس دوران بھی اس نے اپنا ذہن واضح کیا تھا کہ ہمیں شہباز شریف قبول ہے، نواز شریف قبول نہیں۔ اور انتخابی مہم میں تو بلاول بھٹو زرداری نے بہت زیادہ بلو دی بیلٹ جا کر وار کیے نواز شریف پر، اور کہا کہ شہباز شریف زندہ باد، نواز شریف مردہ آباد۔ یعنی اس کی تقریر کا خلاصہ، یہ نعرہ زندہ باد مردہ آباد کا تو نہیں لگایا اس نے، لیکن اس کی تقریروں کا خلاصہ جو تھا وہ یہی تھا کہ نواز شریف مردہ آباد، شہباز شریف زندہ باد۔ اور جو حکومت اس وقت موجود ہے وہ ظاہر پیپلز پارٹی کی حمایت کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ اگر نواز شریف صاحب اسٹیئرنگ سنبھالنے کا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ اب اداروں کے اندر بھی یہ سوچ ہے کہ نواز شریف کو سامنے آنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہوتا ہے، کبھی دیر سے بدلتا ہے، کبھی جلدی بدلتا ہے، ہم انسان پریڈکشن نہیں کر سکتا کہ جن اداروں کے خیال میں سب سے بڑا ناپسندیدہ شخص نواز شریف تھا، اب انہی اداروں میں یہ سوچ ہے کہ نواز شریف صاحب آگے آئیں گے تو مسئلہ حل ہوگا۔ تو لیکن ابھی اس مسئلے میں یہ مسئلہ جو ہے پیپلز پارٹی والا، اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے گا، اس کی بھی کچھ تفصیلات میرے پاس ہیں، لیکن ابھی وہ میچور نہیں ہے، تو کچھ دن انتظار کرنا پڑے گا۔ ناظرین، پی ٹی آئی نے، پاکستان تحریک انصاف نے، جس کے نام کے ساتھ پاکستان کا لفظ نہیں لگا ہونا چاہیے، امریکہ میں جو جشن منایا پاکستان کی ہار پر اور بھارت کی فتح پر، اس کے ضمن میں ایک دلچسپ واقعہ بھی ہوا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ جب اسٹیڈیم میں 15-20 تھے پی ٹی آئی کے لوگ، پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے تھے، بھارت کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، بھارت کی جیت پر جشن منا رہے تھے، تو اس میں ایک پاکستانی انٹر ہوتا ہے، اور اس پاکستانی نے انٹر ہو کر کیا کیا؟ اس پاکستانی نے گھڑی لہرا دی، جیب سے گھڑی نکال لی اور لہرا دی، اور وہ 15-20-25 جتنے بھی تھے پی ٹی آئی کے لوگ، وہ اس ایک پاکستانی کی گھڑی دکھانے کی حرکت برداشت نہ کر سکے اور اسٹیڈیم سے بھاگ نکلے۔ 1 منٹ کے اندر اندر ان میں سے کوئی بھی اسٹیڈیم کے اندر موجود نہیں تھا۔ یہ پتہ نہیں واقعہ آپ کو بہت بڑا لگے، لیکن دلچسپ ہے۔ لیکن اس میں دلچسپی کی ایک اور بات بھی ہے، آپ نے ہارر فلمیں دیکھی ہوں گی، دنیا بھر کی ہارر فلمیں آپ نے دیکھی ہوں گی، خاص طور پر ہالی ووڈ کی، جن میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایول اینٹی ہو، ویمپائر ہو، ویئر ولف ہو، کوئی ایول ڈیول، کوئی ڈیمان، کوئی جو بھی کچھ بھی ہو، تو جب پادری کراس اس کے سامنے لہراتا ہے، یعنی صلیب،
یہ تصور ویسے غلط ہے، سلیب لہرائیں یا کچھ اور چیز لہرائیں یا کوئی کتاب لہرائیں، کچھ نہیں ہوتا۔ جنات بھوت سیب کو بھگانے کے لیے کچھ عمل کرنے پڑتے ہیں، پھر تب وہ بھاگتا ہے۔ لیکن بہرحال ایک ٹریڈیشن بن گئی ہے اور بچوں کے ذہن میں تو یہ پکی بات ہے کہ جن آئے گا سلیب دکھائیں گے وہ بھاگ جائے گا، یہ میڈیا کی طاقت ہے۔ تو بہرحال فلموں میں تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی جن بھوت بد بلا چڑیل چھڑاوا جو بھی ہے وہ سامنے آتا ہے، کوئی بدروح سامنے آتی ہے تو وہ اس کو سلیب دکھاتے ہیں اور وہ جلنے لگتی ہے اور تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ تو مجھے یاد آیا کہ یہ تحریک انصاف کے جیالے جو تھے یا یوتھیالے جو تھے، یہ گھڑی دیکھ کر اسی طرح بھاگے جس طرح ڈریکولا یا ویمپائر سلیب کو دیکھ کر بھاگتا ہے۔ تو یہ ایک مماثلت مجھے یاد آ گئی۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔